बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 3 जनवरी है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, एक मुल्क की तरफ से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया है। ये खबर कहाँ से आई और ख़बर देने वाले कौन हैं, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या हुकूमत मान गई, और इसका 8 फरवरी के एहतजाज से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक वार्निंग जारी की और एक माफियाज जो बलूचिस्तान में मिलकर ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या गदर मचा रहे हैं और ये कौन से रूट्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है तेल की स्मगलिंग के लिए, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, पंजाब में एक इंतहाई अहम शख्सियत को जो है वो हटा दिया गया और वजह क्या बनी और अब वो कहाँ चले गए, ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, आज एक और बच्चा गटर में गिर गया और इस बैड गवर्नेंस की नज़र हो गया, लेकिन हमारे हुक्मरान टिकटॉक के ऊपर आपको मिलेंगे, पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं दे रहे। इसका भी एक मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे और आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पंजाब में आज तक पिछले 2 वर्षों में जब से मरियम की हुकूमत आई है, कितने बच्चे और कितने अफराद जो हैं इस तरह से जाँ भाग हुए। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल, जहां पे मैं आपसे मुखातिब हूँ, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारा अब 1 मिलियन का टारगेट है, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। और इसके साथ साथ इरफान हाशमी टॉक्स को भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा। जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स जो हैं, इसमें दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से क्या इंकशाफात किए, इसको मैंने कंपाइल किया है। वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप इसका जो थंबनेल है वो भी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आपने जाकर इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इसमें इस कॉज के अंदर आप ज़रूर हिस्सेदार बने। दोस्तों, पिछले 2-3 वर्षों ने यह साबित किया है कि जब भी इमरान खान ने कोई बड़ी एहतजाज की कॉल दी तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत काम पर लग गई। अभी काम क्या करते हैं, ये मुज़ाकरात की मेज़ पर आपको बिठाने की कोशिश करेंगे। जमात के अंदर प्रॉक्सीज को लॉन्च कर दिया जाता है कि वो अंदर ही अंदर तहरीक इंसाफ के उन लोगों के खिलाफ महाज क्रिएट करें जो इमरान खान के साथ मुखलिस हैं और इमरान खान की इस एहतजाज की कॉल को बिल्कुल उसी तरह लेकर चल रहे हैं जिस तरह इमरान खान ने इंस्ट्रक्शन जारी की। या फिर आपको मिसाक जमहूरियत की बात करते हुए लोग कुछ नजर आएंगे, ढुंढोरा पीटा जाएगा कि आओ बैठो हमारे साथ, बैठकर मिसाक मईशत करो ताकि पाकिस्तान की मईशत को ठीक किया जा सके। और फिर जब ये तमाम महाज यहां पर इनको मुंह की खानी पड़ती है तो फिर लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन के जरिए नाहली की तलवार आपके सर पे लटकती है, मुकदमात में आपको घसीटा जाता है और डराया जाता है कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुमसे तुम्हारी हुकूमत छीन ली जाएगी। पाकिस्तान का मीडिया आपके पीछे लग जाता है। तो हमने इन 2 वर्षों में इमरान खान की जब भी एहतजाज की बड़ी कॉल आई है, ये तमाम महाज ओपन होते हुए तहरीक इंसाफ के खिलाफ देखे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था कि पाकिस्तान से बाहर किसी बड़े मुल्क ने पाकिस्तान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान की रिहाई की जो बात की हो। आपको याद होगा कि 26 नवंबर से पहले ऐसी सूरत पैदा हुई जब इमरान खान की रिहाई बहुत ही करीब थी और पाकिस्तान में वुज़रा हुकूमत के आकर हमें ये बताते थे कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो आपके साथ हम शेयर नहीं कर सकते और कोई बहुत बड़ा फैसला हम करने जा रहे हैं। लेकिन शाम को गोली चल गई जब कुछ लोगों की गलती से, जैसा कि हुकूमत क्लेम करती है, वो मामलात अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सके। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा दावा पाकिस्तान में मुशाहिद हुसैन सईद साहब की तरफ से किया गया और एक ऐसे मुल्क के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऐसे वक्त में जब 8 फरवरी करीब आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के महाज पर कामयाब हो रही है। लोग पीछे नहीं हट रहे और सोहेल अफरीदी मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने तुर्की के हवाले से एक दावा किया और वो ये कहते हैं, ये बहुत ही अहम दावा है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की कॉल दे चुकी है और कुछ दिन इसमें रह गए हैं। मुशाहिद हुसैन सईद साहब ये कहते हैं कि तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान की लीडरशिप से इमरान खान को तुर्की मुंतकिल करने की ऑफर भी की। वो वाइड लीडर हैं जिन्होंने इस मसले को काफ़ी संजीदगी से टेकअप करने की कोशिश की। पाकिस्तान के 2 बड़े मिसाइल हैं, दहशतगर्दी और दूसरा मईशत की बहाली। अच्छा, ये जो बाकी उन्होंने बातें की है मैं आगे चलकर बयान करूंगा, लेकिन इसके साथ जुड़ी एक और खबर, वो ये कहते हैं कि सोहेल अफरीदी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर-ए-आज़म को उन्हें बार बार मिलने के लिए बुलाना चाहिए, सदर और फौज को भी मिलना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान के दुश्मन नहीं, कैदी नंबर 804 और गेट नंबर 4 दूर नहीं। पीटीआई अब नॉन पीटीआई लोगों के पास है।
کھڑکی کھلی ہے، حالات ایسے آ گئے کہ دونوں اطراف ایک دوسرے کو ناک آؤٹ نہیں کر سکتے. اب جو بھی ہے ان معاملات کو آپ کو ختم کرنا چاہیے. انہوں نے ایک راستہ بھی دکھا دیا کہ سیز فائر کریں. پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو مزاحمت والی قیادت ہے ان کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں. دوستو اس سے پہلے ہم نے امریکہ کے حوالے سے یہ باتیں صرف سنی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، لیکن پاکستان بھارت کی جنگ ہو گئی، ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو جاتی ہے، تو اس خطے کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدلے. ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ ایک بزنس مین ہے، اس نے اپنے بزنس کو اور اپنے جو بزنس وینچرز تھے اور اپنے جو اپنا ایک پورا ٹرنیور ہے اسے سیکیور کرنے کے لیے اپنی عوام کو سامنے رکھتے ہوئے، الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے جس کا اثر اس پوری اسٹریٹجی کے اوپر بھی پڑا، جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف وائٹ ہاؤس میں بار بار جو ہے وہ لابنگ کر رہی تھی. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا تو پیغام نہیں آیا، لیکن دوسری طرف کیا ہوا، طیب اردگان نے یہ آفر کروائی عمران خان کے حوالے سے کہ آپ آئیں اور عمران خان کو ریلیز کر دیا جائے اور ہم ان کو ترکی لے جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایسے ماحول میں مشاہد حسین سعید صاحب کا آج یہ خبر دینا یقیناً اس کی ٹائمنگ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور شاید کچھ لوگوں کو اس کا نتیجہ جو ہے سر وہ کچھ نہیں نکلے گا. یہ صرف آفر ہے اور صرف ایک شوشہ ہے، کیونکہ اگر طیب اردگان واقعی سنجیدہ تھے تو اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکلا. یاد رکھیے گا جب سے پاکستان کی حکومت کے تعلقات امریکہ سے بہتر ہوئے ہیں، انہوں نے تمام جو راستے تھے عمران خان کے حوالے سے بند کر دیے. آج جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، عمران خان کو سزائیں سنانے کا ایک معاملہ، اگر یہ بات واقعی درست تھی تو زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے جب عمران خان کو توشہ خانہ کے اندر ایک بار پھر سزا سنائی گئی. عمران خان کی اپیلیں پاکستان کی عدالتوں میں نہیں لگتی اگر یہ خبر درست تھی. تو پھر ایسا کیا ہوا، پاکستان کی حکومت کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ ان کی جو تاریں ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ سر اب مل چکی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم نے پوری دنیا کو فتح کر لیا. پاکستان میں جمہوریت جو وہ بھاڑ میں جائے، ہم جمہوریت کے راستے میں نہیں چلیں گے بلکہ ہم اس راستے پہ چلیں گے جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں نظر آتا ہے. تو پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سر اس وقت وائٹ ہاؤس کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور وہ کبھی بھی طیب اردگان کی اس آفر کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ مشاہد حسین سعید صاحب کا آج بولنا یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی خبروں کو آپ کو اس وقت دینا چاہیے تھا جب یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی تاکہ اس کا کوئی نتیجہ نکلتا اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ضرور اس میں اپنا کردار ادا کرتے. لیکن آج جب 8 فروری کو پاکستان میں ایک بہت ہی اہم دھرنا اسے کہیں، لانگ مارچ کہیں، شٹ ڈاؤن، پورے ملک کو بند کرنے کا ایک منظر کہیں، آپ جو مرضی سے نام دیں، پاکستان تحریک انصاف کے اس پورے ایپیسوڈ کو، اس کوشش کو سبوتاج کرنے کی مجھے تو یہ کوشش نظر آتی ہے. اس سے پہلے مشاہد حسین سعید صاحب کیوں نہیں بولے؟ اس سے پہلے وہ مسلسل بولتے رہے ہیں لیکن آج انہیں آخرکار کیوں یاد آ گیا؟ دوستوں انہوں نے نا 2 چیزیں اور بھی کہی اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں، اس کا تعلق کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ 1947 سے 2021 تک پاکستان پر مجموعی قرضہ 43 کھرب روپے تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن شہباز شریف کے گزشتہ 4 سال دور حکومت میں اس قرضے میں مزید 37 کھرب روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ملک کا مجموعی قرضہ بڑھ کر 80 کھرب روپے تک پہنچ چکا ہے. تو دوستو یہ مسائل اور یہ قرضہ اس وقت تک کم نہیں ہوگا جب تک آپ پاکستان کی عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. تمام راستے جب جمہوریت کے گھر سے ہو کر نہیں گزریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا. آج بلوچستان جو ہے وہ لہو لہو ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری عوام قربانی دے رہی ہے. دیکھیں ستم ظریفی اس ملک کی، بلوچستان میں کتنی تباہی ہوئی، یہ لوگ کہاں سے آئے، کس طرح انہوں نے حملہ کیا، ان کے سیلز کہاں پہ قائم تھے اور یہ لوگ کون تھے پاکستان میں سر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. کتنی تباہی ہوئی اس کا پاکستان میں پارلیمان کے فلور پر تو کم از کم یہ بتایا جائے، کوئی ان کیمرہ سیشن آپ بلا لیں. لیکن چونکہ پاکستان میں بلوچستان کے حالات صرف ایک دن کا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ کئی دہائیوں کے یہ فیصلے ہیں جو آج پاکستان کی عوام اس کی قیمت ادا کر رہی ہے. تو ایسے ملک کے اندر جہاں پر فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں تو نتیجہ بلوچستان جیسا نکلتا ہے. جو کچھ KPK کے اندر ایک منتخب حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے تو نتیجہ پھر یہی نکلے گا، عوام آپ کے خلاف ہوگی اور عوام آپ سے سوال کرے گی. یہ طاقت کا ماحول ہے اور طاقت کے سر فیصلے جو ہیں وہ عوام کبھی بھی جمہوریت کے اندر قبول نہیں کرتی بلکہ آپ کو ایک نیچرل ایک ریزسٹنس جو ہے وہ نظر آئے گا. دوستو آج اڈیالہ میں عمران خان کی ملاقات کا دن ہے، بہت ہی اہم دن، منگل اور جمعرات، اور آج سہیل افریدی نہیں جا رہے. جو لسٹ اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو بھیجی گئی ہے اس کے مطابق ایک تو جی سلمان اکرم راجہ ہیں، بیرسٹر گوہر علی، علی زمان، نعیم حیدر پنجوتا، اویس یونس اور شمسہ کیانی کے نام جو ہے اس کے اندر شامل کیے گئے اور عمران خان سے ملاقات کے لیے تمام لوگ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کا بھی آج دن ہے
اور بہنیں بھی منگل والے دن ہمیشہ کی طرح دوبارہ جائیں گی اور یقیناً ایک کریک ڈاؤن جو ہے ان کے خلاف کیا جائے گا۔ اب کچھ لوگوں نے اس خبر ضرور لانچ کی ہے، یہاں پہ لوگ رہا کروا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے خبر یہ بھی لانچ کی تاکہ ماحول کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ وہ خبر کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان سے منگل والے دن یعنی آج ملاقات کروائی جا سکتی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ کسی ایک بہن کو جانے دیا جائے گا، ڈاکٹرز کو ملنے دیا جائے گا، اور یقیناً یہ ملاقات ضرور ہوگی۔ تفصیلات کیا ہیں جی؟ کہ ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان کی اس منگل ان کی بہنوں اور وکلا سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن سر دوسری طرف جو سب سے اہم چیز جس کو یہ لوگ اور جو ذرائع ہیں وہ اگنور کر رہے ہیں وہ 8 فروری کا احتجاج ہے۔ اگر آج ملاقات ہو گئی تو پھر یہ جتنی آپ نے تدبیریں لڑائی اور پچھلے 3 مہینے سے جو آپ بہنوں کی ملاقات کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً آپ دیکھ رہے تھے کہ 8 فروری سے پہلے موبلائزیشن کس حد تک ہوتی ہے، اسے کیسے روکنا ہے، پریشر کیسے کم کیا جائے گا، اور اگر آپ نے ملاقات کروا دی تو یقیناً خان صاحب کا پیغام بھی آئے گا، 8 فروری کے متعلق بھی پیغام آ سکتا ہے، اور پیغام اگر سہیل افریدی کے لیے آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یقیناً یہ ذرائع جو ہیں انہیں ری وزٹ کرنا چاہیے اپنے سورسز کو، اور چیک کرنا چاہیے کہ کیا واقعی عمران خان کی ملاقات کروائی جائے گی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملاقات ہوگی، لیکن کوشش ضرور کریں گے۔ سندھ کی جو اس وقت صورتحال ہے کی سب سے بڑی دلیل ہے پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا، اس کو بھی بطور ایک دلیل آپ اپنے سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ کیا ملاقات ہوگی۔ 180 کے قریب لوگوں کو جی گرفتار کیا گیا ہے سندھ کے اندر، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان کی ملاقات جو کروائی جائے گی؟ دوستو آج شہباز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی، فواد چوہدری صاحب نے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، اور میں پھر آپ کو خواجہ آصف صاحب کی تقریر پارلیمان کے اندر اور وہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں بات کیا کر رہے ہیں، یہ گٹھ جوڑ کس طرح سے مافیاز کے ساتھ مل کر پیسے بناتا ہے، یہ خواجہ آصف پاکستان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور یقیناً پاکستان سے باہر آج لوگوں نے ان کے اس بیان کو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنایا ہوگا، اور بھارت میں کافی چرچا ہوا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ اپنے ہی اداروں کے بارے میں ہمیں اور دنیا کو کیا حقائق بتا رہا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر ایک دفعہ کا ذکر جب مریم نواز پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ بولا کرتی تھی، اور گمشدہ افراد کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں، یہ بھی آپ کو سنائیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ فواد چوہدری صاحب نے شہباز شریف اور سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی، اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ صحت عمران خان کی اور ٹھیک نہیں ہے، اس پر تفصیلی بات شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہے، سیاسی معاملات پر بھی بات ہوئی، برف کچھ پگھلی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کا 8 فروری کے احتجاج پر کیا اثر پڑتا ہے، اور عمران خان اور سیاسی اسیران کی ریلیف کی ایفرٹس کی طرف ہم بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے۔ سر کچھ بھی نہیں ہونا، یہ صرف ایک دکھاوا ہے، اور پاکستان میں شہباز شریف صاحب اس کرسی پر اپنی فرما برداری کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے وہ حالات کو ہینڈل کر لیتے ہیں اور لوگوں کو منا لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سہیل افریدی کو بلا کر، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے، پاکستان کے میڈیا پہ ان کا ایک ریئیکشن سوشل میڈیا پہ آپ کو مل رہا ہوگا، اور 8 فروری سے پہلے بلانا یقیناً اس کے اندر یہی آپ کو جو ہے نقطہ یاد رکھنا ہے۔ اور دوستو اب بات کریں گے خواجہ آصف صاحب کی اسمبلی میں تقریر، اور وہ کس گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں۔ بہت ہی الارمنگ آج انہوں نے ایک بیان دیا، اور انہوں نے ایک طرح سے پیغام دے دیا کہ بھائی جی یہ جو ہم ہائبرڈ نظام کے پیچھے چل رہے ہیں نا، اور جو ہائبرڈ نظام بہترین نظام 78 برسوں میں کاش یہ نظام پہلے آ جاتا تو سب کچھ ٹھیک ہوتا، انہوں نے آج دوبارہ سے اپنا بیان تبدیل کر لیا ہے، اور یو ٹرن انہوں نے کیا لیا، انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان میں قبائلی رہنماؤں، بیوروکریسی اور جرائم پیشہ افراد کا گٹھ جوڑ بن گیا ہے، فوج اسمگلنگ کے خلاف بھی برسر پیکار ہے، ایران سے 40 روپے فی لیٹر پیٹرول لے کر کراچی میں 200 روپے کا بیچا جا رہا ہے، یعنی تقریباً کوئی 160 روپے آپ نے اس کے اوپر کمائے، اگر 10-20 روپے اس کے اوپر جو آپ کی کاسٹ آتی ہے اس کو لانے لے جانے میں، اور اگر اس کو نکال بھی دیا جائے تو تب بھی آپ 140 روپے کما رہے ہیں، یہ خواجہ آصف صاحب ہمیں بتا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو بات کہی نا کہ قبائلی رہنما، بیوروکریسی اور جرائم پیشہ افراد کا گٹھ جوڑ، اب یہ پوچھا جائے نا کہ یہ بیوروکریسی کون سی ایسی ہے، کس بیوروکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ویسے ٹھیک ہیں کہ جو تیل کی جو ترسیل ہے، جو امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہمارے بارڈر سے، اور تیل آ رہا ہے جا رہا ہے، اور آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں وہ نیلے کینز والی گاڑیاں نظر آتی ہیں جس میں ایرانی تیل جو ہے وہ ایک جگہ پہ ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو سر جن لوگوں نے بنائی ان کو نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ چیزیں اور یہ کہاں پہ سپاٹس اور ڈیپوز بنے ہوئے ہیں، جا کر ان کے اوپر قبضہ کیا جائے، اور اس کو رن کون کرتا ہے؟ یہ اتنا بڑا آپریشن جو ہے بیوروکریسی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں خود جانتا ہوں کہ کوئٹہ کے وسط میں پیٹرول پمپ تھا جہاں ایرانی تیل فروخت ہوتا تھا، جس شخص کا وہ پیٹرول پمپ تھا اس کا بڑا نام تھا، اس کا علم محمود خان چکزئی کو بھی ہے، ان دہشت گردوں کے پاس جو اسلحہ ہے
ایک رائفل کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے اور وہ بھی ہمارے پاس نہیں. اس پر لگا لیزرز باڈی ہیٹ سے ٹارگٹ ڈیٹیکٹ کر کے فائر کرتا ہے جس کی قیمت $4-5 ہے. ان کا مکمل گیئر تقریباً $20,000 کا بنتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ سر جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ظاہر سی بات انہوں نے اسلحہ بھی آپ کو لے کر دینا ہے کیونکہ وہ ان روٹس کو استعمال کرتے ہیں اسمگلنگ کے لیے. بلوچستان کے اندر سر اگر آج آپ نے وہاں کی عوام کو کچھ سمجھا ہوتا، ان کے حقوق دیے ہوتے، تعلیم آتی، وہاں پہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور یونیورسٹیز اور کالجز اور ہر قسم کی سہولیات وہاں پہ بلوچستان کی عوام کو ملتی تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے. لوگ شعور کے ساتھ جڑتے، لوگ کہتے کہ جناب ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانا. لیکن آج وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ایک وجہ ہے کہ آپ نے ان روٹس کو صرف سونے کی کانیں دیکھی، یہاں کی معدنیات دیکھی، یہاں کا تیل دیکھا، یہاں کی گیس دیکھی، یہاں پہ ایرانی پیٹرول کو دیکھا کہ ٹھیک ہے امریکہ نے ایران کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے تو ایران اگر آپ کو تیل سستا دے رہا ہے تو لاؤ اسے بیچو، اور آپ اس تیل کو جو ہے ان تمام راستوں سے کراچی میں لا کر فروخت کرتے ہیں. تو پاکستان کی حکومت، پاکستان میں جو بارڈرز کی جن کی ذمہ داری ہے یہ وہ ذمہ دار ہیں. یہ صرف مافیاز کا کام نہیں ہے. اب وہ آپ کہیں نا کہ بیوروکریسی اور جرائم پیشہ افراد کا، تو پوچھیں حکومت کس کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی. شاید آپ کے لیے آسان تھا یہ باتیں کہنا بلوچستان کے حوالے سے. انہوں نے ایک اور بات کی، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ بلوچستان کو NFC کا 933 بلین جاتا ہے لیکن ریونیو کلیکشن صرف 124 بلین ہے. وہ بھی پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. یعنی ایک چارج شیٹ آپ بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے. اتنے فنڈز کے باوجود محرومی کا بیانیہ سمگلروں، ایرانی تیل کے ناجائز تاجروں اور سرحدی تجارت کرنے والوں نے بنایا. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، پرابلم اس میں یہ ہے کہ عوام نے یہ بیانیہ نہیں بنایا، عوام حقیقتیں آپ کو بتاتی ہے. اگر یہ بیانیہ حکومت کی طرف سے آتا کہ محرومیاں ہیں، کچھ نہیں مل رہا، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب حکومت یہ بیانیہ بنا رہی ہے، لیکن حکومت کے پاس پیسہ جا رہا ہے نا، سمگلرز کے پاس پیسہ تو نہیں جا رہا. پیسہ کس نے خرچ کرنا ہے؟ حکومت نے خرچ کرنا ہے. بیوروکریسی کے ذریعے پیسہ خرچ کیا جائے گا تو آپ حکومت کا گریبان پکڑے نا اور پوچھیں ان سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ہم سب irrelevant ہو جائیں گے اگر ہم نے اس بحران پہ قابو نہ پایا. وہی بات کہ یو ٹرن لے لیا جی انہوں نے. عمران خان کو یو ٹرن ماہر کہتے تھے، ایکسپرٹ. لیکن خواجہ صاحب آپ بھی بہت استاد ہیں اور آپ نے عمر کے اس حصے میں یہ استادی نہیں چھوڑی. انسان نا بڑھاپے میں جا کر ذرا کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، وہ سچ بولے، وہ سچ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو ختم کرے، اور جب وہ دنیا سے جائے تو لوگ اس کے پیچھے اس کی تعریف کریں. لیکن خواجہ صاحب عمر کے اس حصے میں جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. ایک یو ٹرن انہوں نے اور لیا کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے اس ہاؤس کو کردار ادا کرنا چاہیے. ہم کوئی اتنے ریلیونٹ پہلے بھی نہیں، مزید irrelevant ہو جائیں گے. یعنی اس طرح انہوں نے ایک طرح سے سرنڈر کر دیا کہ پاکستان میں جو فیصلے کر رہے ہیں ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں اور ہمیں سوچنا ہوگا. دیکھیں اگر اس پارلیمان کو آپ نے ریلیونٹ بنانا ہے تو پہلے تو فارم 47 کو ختم کرو نا بھائی. جس پارلیمان میں اپوزیشن لیڈر کئی مہینے آپ اس کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہونے دیتے، وہ پارلیمان کس طرح سے مضبوط ہوگا؟ جس پارلیمان میں آپ کی تعداد تھی 17 جسے 170 کر دیا گیا، آپ کی تعداد ضمنی انتخابات میں مزید بڑھا کر ایک سمپل میجورٹی آپ کے حوالے کر دی گئی، وہ پارلیمان کیسے مضبوط ہوگا؟ جس سپریم کورٹ کو آپ نے صفر کر دیا، اس پارلیمان کے ذریعے اس پارلیمان کو آپ ہتھیار تو بنا سکتے ہیں لیکن آپ مضبوط نہیں ہونے دیں گے. دوسری طرف وزیر دفاع کا خطاب جب ختم ہوا تو اچکزئی صاحب کی باری آئی تو پتہ یہ چلا کہ اچکزئی کے خطاب کے کچھ ہی لمحے کے بعد پہلے ان کی آواز کو میوٹ کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے یوٹیوب چینل کے اوپر ان کی جو تقریر تھی اس کو بھی ختم کر دیا. دوستو میں اب آپ کو دو بیانات، ایک تو بیوروکریسی کے حوالے سے جو وہ الزام لگا رہے ہیں، ماضی میں یہ جو بگٹی صاحب ہیں وہ کیا کہتے رہے، یہ سنیں. یہ پاکستان کے سر سیاستدان ہیں اور ایسا لگتا یہ ہے کہ شاید پاکستان میں ایک سیزن چل رہا ہے جب آپ کا دل کرے گا آپ اس کے اوپر تنقید کریں گے اور جب آپ کی حکومت نہیں ہوگی تو وہ تنقید جو ہے ایک دم سے بند ہو جاتی ہے اور تنقید آپ کی حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حکومت گئی، تنقید بھی گئی، اور حکومت آئے گی تو تنقید کے دروازے جو بند کر دیے جائیں گے. اب انہوں نے کیا کہا یہ سنیں. یہ ہمارے سرفراز بگٹی صاحب ہیں اور وہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں انٹرویو دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں سنیں ذرا. آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر لوگ بندوق نہ اٹھائیں تو کیا کریں؟ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو لوگوں نے بندوق ہی اٹھانی ہے نا. جب لوگوں کو آپ فیسلٹیز نہیں دیں گے، 13 انجینئرز ہیں بگٹی، وہ بھرتی نہیں کرتے ہیں، تو یہ OGDCL PPL یہ ساری جتنی گیس کمپنیز ہیں، یہ ساری گیس کمپنیز جو ہے وہ انتہائی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، تو لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں. آپ نے سن لیا، یہ بگٹی صاحب ہیں، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے دی. اب ہم چلیں گے مریم نواز کی اس اسٹیٹمنٹ کی طرف. یہ بھی سنیں مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں. آج تو کوئی نہیں مریم بولتی، سنیں ذرا. کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے،
मुझे पता है कि कभी कभी उनकी मसख शुदा लाशें मिल जाती हैं और अक्सर वो हमेशा के लिए लापता और गायब हो जाते हैं। अभी जब मैं स्टेज पे बैठी थी तो एक रोती हुई बच्ची मेरे पास आई। यंग बच्ची है वो, उसका नाम है असीबा कामरानी और वो कोयटा से ताल्लुक रखती है। उसके 3 जवान भाइयों को घरों से उठा लिया गया और कई साल हो गए आज तक उन 3 भाइयों का कुछ पता नहीं है। शेम शेम शेम। सुन लिया आपने? तो उसकी पाकिस्तान में कोई सीजन लगा हुआ है कि आपकी हुकूमत जाएगी तो आप जो है वो इस तरफ हो जाएंगे और खुलकर इदारों पर तनकीद करेंगे, और जब आपकी हुकूमत आ जाएगी तो आप मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सर, ये पाँव और गला पकड़ने वाला मामला है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा से इस चीज़ की माहिर रही, और उन्होंने हमेशा यही काम किया। ख्वाजा आसिफ हों या बाकी कोई और लोग हों, वो इसी तरह से हुकूमतों में रहते हुए प्रॉक्सीज बनकर काम करते हैं, और जब उनको सूट करता है ना तो पार्लियामान में आज उन्हें कह दिया कि जनाब हम इरेलेवेंट हो जाओ। पाइन से इरेलेवेंट हो चुके हो, क्योंकि तमाम रास्ते इक़्तिदार की राहदारियों को जो जाते हैं वो गेट नंबर 4 से होकर जाएंगे, और इसका पाकिस्तान की आवाम से सर कोई ताल्लुक नहीं है। और दोस्तों, आपको एक अफसोसनाक खबर दें, अभी कुछ दिन ही हुए हैं, एक माँ और बेटी दाता दरबार के बाहर एक गटर में गिरकर जाँ बहक हो गए। वहीं पर कसूर का एक वाक़या, और इस वाक़े में बताया जाता है कि कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में मैरिज हॉल के मेन हॉल में गिरकर 3 साल का बच्चा जी जाँ बहक हुआ है। पुलिस के मुताबिक 3 साला अली रज़ा अपनी फैमिली के हमरा वलीमे की तकरीब में शिरकत के लिए मैरिज हॉल आया, जहां वो खेलता हुआ मेन हॉल में गिर गया। पुलिस ने बताया जी कि बच्चे को तशवीशनाक हालत में मेन हॉल से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जाबर ना हो सका। पुलिस ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुस्तफ़ाबाद की मुतय्यद में मैरिज हॉल के मालिक, मैनेजर और ठेकेदार समेत दीगर अमले के खिलाफ दफ़ा 322 के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये खबर जो है जी कसूर से है, और पाकिस्तान में सर हम भेड़ बकरियाँ हैं, हमें इस बात का एहसास बार बार दिलाया जाता है। इनके पहनावे, इनकी खुशियाँ, इनके बच्चे पाकिस्तान की आवाम से ज़्यादा जो अहम है। हमारे बच्चे सर उनकी कोई हैसियत नहीं है, हम सिर्फ ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम बनकर इस मुल्क के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं उनके हम ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे, और हमें रोज़ाना की बुनियाद पर एहसास दिलाया जाता है कि हम कौन हैं, हम भेड़ बकरियाँ हैं, और हमें हाँका जाता है। हम अपने हकूक़ की बात करें तो हमारे ऊपर पीका लगा दिया जाता है। अगर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए तो उसे गदार वतन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और इसमें ज़रा भी एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की जाती। मैं अभी उस बाप की गुफ्तगू सुन रहा था, वो अपनी आंखों में आंसुओं को दबा कर छुपा कर अपने लुटने की दास्तान सुना रहा था कि 3 साल का बच्चा किस तरह से गिरा। और अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट जो है इंस्पेक्शन करने के बाद इन तमाम हॉल्स को और जारी करें तो फिर यकीनन ये वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान में जब कोई ऐसा वाक़या होता है, वो अगर मीडिया उसे सोशल मीडिया हाईलाइट ना करे तो उसे दबा दिया जाता है, जिस तरह कि आज इस वाक़े को दबा दिया गया। खबर लगी है सर छोटी सी, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नहीं दिखाया गया। जाहिर सी बात है कंट्रोल हो रहा है ना। जिस टेलीविज़न चैनल के ऊपर आप मेन प्राइम टाइम प्रोग्राम्स को रोक कर मरीम नवाज़ की खुली कचहरी को दिखाएंगे, वहाँ पर यकीनन मीडिया का कंट्रोल है, तो ये सब कुछ होता है। एक सूबे के वज़ीर आला को आप मुकम्मल बैन करते हैं, दूसरे सूबे के वज़ीर आला को आप टाइम वैसे नहीं देते, लेकिन एक सूबे की वज़ीर आला को आप मुसलसल टाइम देते हैं। तो तरजीहात आपके सामने हैं, और एक और बच्चा जान से गया। दोस्तों, ये कुछ फिगर्स हैं आज पाकिस्तान के, कुछ वाक़यात भी मैंने इकट्ठे किए, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अब तक पंजाब के अंदर क्या कुछ हुआ। और 2 साला दौरे हुकूमत में 10 से ज़ायद अफराद जो हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खुले मेन होल्स में गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बरतानिया के अंदर, खैर अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार आपको बरतानिया की एग्जांपल क्यों देता हूँ। इस माशरे का, यहाँ की हुकूमत का, यहाँ की सरकार का पाकिस्तान से सर क्या कंपैरिजन। सर सड़क के ऊपर छोटा सा गड्ढा भी आपको मिलेगा ना, और उसकी वजह से आपकी गाड़ी या कोई आपको इंजरी आ जाती है तो सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, लोग नालों में गिर कर मर रहे हैं, और पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोश है। यही वजह थी इस मीडिया को खैर बात कहने की, क्योंकि ये हक और सच की बात नहीं करता। हमारी सर और जंग क्या है? यही जंग है कि हक और सच की बात करो और करने दो। तफसीलात के मुताबिक 18 नवंबर 2024 को चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर के पार्क में खुले मेन हॉल पर गिरकर 3 साल का बच्चा जी जाँ बहक हुआ। ये हामिद मीर साहब ने जी अपने प्रोग्राम में ये चीज़ें शेयर की हैं, मैंने फिर इसको कंफर्म भी किया अपनी टीम के साथ। तो पता चला
کہ اس میں کچھ ایڈیشن ہے وہ ہم نے کر دیا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ 16 فروری 2025 پتوکی میں خاتون کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق, بچانے کے لیے اترنے والا نوجوان بھی جان سے گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور واقعہ, اور یہ واقعہ ہے جی 12 اپریل 2025 کا مغل پورہ لاہور میں 5 سالہ بچہ عثمان کھلے گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا. پھر 14 جولائی رحیم یار خان میں کم سن بچی کھلے مین ہول میں گر کر جو ہے وہ جاں بحق ہوئی. تو یہ ایک واقعہ ایسا نہیں ہے, آپ کو ایسے پورے تقریباً کوئی 10 سے 12 واقعات ملیں گے پورے پنجاب میں جب سے میڈم جو ہیں وہ کرسی پر بیٹھی ہیں. 6 دسمبر 2025 لودھرا 7 سالہ بچہ ریحان کھلے مین ہال میں گر کر جاں بحق ہوا. 30 دسمبر 2025 منڈی بہاؤدین کے دمائی علاقے میں 2 سالہ ابوبکر گھر کے باہر کھیلتے ہوئے کھلے نالے میں گر کر موقع پر جاں بحق ہوا. یہ ایک اور واقعہ, افسوسناک واقعہ منڈی بہاؤدین کا. پھر 28 جنوری 2026 اور لاہور بھاٹی گیٹ کے قریب خاتون اور 10 ماہ کی بچی کھلے مین ہال میں گر کر جاں بحق ہوئی. اور پھر 29 جنوری 2026 فیصل آباد میں 4 سالہ جو ایک بچہ تھا, بچی جوہر میں ڈوب کر جاں بحق ہوئی. یہ بھی خبر جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ کو ملے گی, پاکستان کی میڈیا پہ یہ خبر ہمیں نظر نہیں آئی. اس کے بعد 31 جنوری 2026 منامہ لاہور میں کمسن بچہ کھلے گٹر میں گر گیا. شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسے بخیریت نکال لیا. اللہ تعالیٰ نے جی کرم کیا, بچہ بچ گیا. لیکن یہ حکومت بچے گی یا نہیں بچے گی سر, یہ کارکردگی رہی تو پھر پاکستان کی عوام جو ہے اوبیسلی ان کے خلاف کھڑی ہوگی. میں آج کچھ چیزیں جو لوگوں نے شیئر کی جب ہم یہ اپنی ریسرچ کر رہے تھے تو لوگوں نے نا پھر وہ گروپس کے اندر, کیونکہ کچھ گروپس کے اندر میں بھی ہوں, ٹیم بھی موجود ہے, تو لوگوں نے نا وہاں پہ ویڈیوز شیئر کرنا شروع کی. یہ پہلی ویڈیو جی لاہور کی غالباً, یہ مال روڈ کی سر ویڈیو ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ مجھے یو کین کریکٹ می. یہ مال روڈ کی ایک غالباً ویڈیو ہے جہاں پر بتایا جاتا ہے جی کہ یہ صاف ستھرا پنجاب والے کیا کرتے ہیں, ویڈیو بنانے کے لیے نا آتے ہیں, کیمرے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, 4-5 لوگ وہ صفائی کرتے ہوئے دکھائیں گے اور اس کو نا نون لیگ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جو وہ شیئر کر دیا جاتا ہے. جس طرح ویڈیو بنتی ہے اور وہ لوگ بھی وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. یہ کسی ایک بندے نے نہیں, متعدد دفعہ یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ صرف کیمرے جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. اچھا میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں مریم نواز کسی جگہ افتتاح کر رہی ہیں, تو وہ آگے چل رہی تھی, پیچھے 4-5 کیمرہ مین چل رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ پوری اس ویڈیو کو بنا کر جو ہے شاید انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا ہوگا. تو جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ٹک ٹاکر حکومت ہے اور یہ صرف دکھاوے کی حکومت ہے تو پھر ان کو برا لگتا ہے. آج کسی دوست نے جی ایک اور ویڈیو بھی شیئر کی تھی, اور وہ ویڈیو کیا جی, یہ قصور کی ایک ویڈیو. انہوں نے کیا کیا, ایک گٹر کھلا ہوا تھا, وہاں پر آئے, ڈھکن ان کے ہاتھ میں تھا, موٹر سائیکل پہ 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اٹھا کر اس ڈھکن کو بند کیا, تصویر اتاری, اور تھوڑی دیر کے بعد تصویر اتارنے کے اسے ڈھکن کو دوبارہ اٹھایا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے. تو جب پاکستان میں سر اس طرح کی حکومتیں ہوں گی وہاں پہ نتیجے سر اسی طرح کے ملیں گے, اور یہ ہمیں بھیڑ بکریاں بنا کر اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ تو ہماری حیثیت کیا ہے. میں آپ کو دوستو پنجاب پولیس کے حوالے سے خبر یہ بھی دے دوں کہ لاہور سے خبر یہ آ رہی ہے کہ جی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اور تفصیلات کے مطابق ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت کے مطابق ڈاکٹر عثمان انور کی جگہ راؤ عبدالکریم نئے آئی جی پنجاب تعینات ہوئے ہیں. اور دوسری جانب ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کے مطابق ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی تعینات کیے جانے کا امکان ہے, اور ڈاکٹر عثمان انور کو جنوری 2023 میں آئی جی پنجاب تعینات کیا گیا. ڈاکٹر عثمان انور نے جی بڑا ظلم کیا پنجاب کے اندر, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف پہ. 9 مئی ہوا, اس کے بعد خان صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہوا, نہ جانے کتنے واقعات ہیں. لیکن اب وہ مرکز میں جا رہے ہیں اور ایف آئی اے کے اندر حالات بڑے خراب تھے, این سی سی آئی اے اور پھر باقی لوگ, ان کے بہت سارے اسکینڈلز نکلے ہیں, جس کے بعد وفاق میں ان کی ضرورت پڑی ہے اور ایف آئی اے میں ان کو ڈی جی ایف آئی اے کے طور پر جو ہے وہ لگایا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق بلال صدیق کمیانہ, ذوالفقار حمید, ان کے نام جی اس میں شامل تھے, لیکن جو نام ہے وہ کسی اور کا نکلا. اور وسیم سیال ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اس دوڑ میں شامل تھے, لیکن بالکل کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ شاید ان کا نام جو ہے بطور آئی جی جو ہے وہ لیا جائے گا. اور اب آئی جی یہ جو عثمان انور کی جگہ راؤ عبدالکریم صاحب کو آئی جی پنجاب جو ہے لگا دیا گیا ہے. دوستوں میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں کہ الیکٹرانکس مارکیٹ میں آگ, اور کراچی کے مصروف علاقے صدر میں گل پلازا کے قریب ایک موبائل مارکیٹ میں اچانک آگ لگی, جس سے 7ویں منزل کو اپنی لپیٹ میں لیا. تاہم فائر فائٹرز نے چند منٹوں کی جدوجہد کے بعد اس پر قابو پا لیا. الیکٹرانک مارکیٹ کے بعد اوپر تمام دفاتر موجود ہیں اور ایک شخص کو عمارت سے باہر نکال لیا گیا. دھواں بھرنے کے باعث متاثر شخص کی حالت غیر ہو گئی.
اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور پارکنگ میں کھڑی 3 گاڑیاں جو ہیں جل گئی ہیں. تو یہ کراچی کا صرف معاملہ نہیں ہے. جہاں پر بھی آپ کو کوئی ایسا شہر, کوئی ایسی مارکیٹ, کوئی ایسی سوسائٹی جو پلاننگ کے مطابق نہیں بنائی جاتی نا سر, بے ہنگم قسم کی عمارتیں جس میں ایکسیس نہیں ہے, ایگزٹ نہیں ہے, اور ہنگامی صورتحال میں آپ نے کیسے بچنا ہے, تو پھر وہاں پہ یہی کچھ ہوتا ہے. زیتون پلازا لاہور کا اگر آپ جائیں نا, وہاں بھی یہی حالات ہے. اندرون میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو ایک نہیں کئی ایسی بلڈنگز ملیں گی جہاں پر یہ کام آپ کو جو وجہ بنتا ہے. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. آپ سے دوپہر کو دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.